जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ इमाम अजिजुर रहमान मिसबाही साहबलाई। उहाँ गाजी मस्जिद नेपालगञ्ज वडा नम्बर 10 का हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद कहते हैं आपको। बखैर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और कुछ क्या मसरूफियत है आजकल इमाम साहब? मसरूफियात है जी, खिदमत खल्क माशाअल्लाह, और बच्चों की तालीम, तालीम व तरबियत और मुआशरे की इस्लाह, यही मसरूफियात हम लोगों की माशाअल्लाह। दरअसल मौलाना साहब, आज जो हमारा मौजू है, हमारा जो मकसद है कि हमारे नाज़रीन को कुछ रहनुमाई मिले शरीयत के मुताबिक। तमाम पहलू पर हम अपने जो मेहमान होते हैं उनसे गुफ्तगू कर रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं। तो जो आज हमारा मौजू है बहुत अहम मौजू है। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब चीज़ में जो ताल्लुक़ रखता है अखलाक, हुस्न अखलाक, बहुत अच्छी चीज़ है जी। तो ये मौजू लेकर के हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं मौलाना साहब। सबसे पहले ये बता दें कि अखलाक तो हम लोग बात ही करते हैं कि अखलाक ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जिनके ज़रिए से सब कुछ मिला, जो हमारे पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो हमें शरीयत मिली, तो सबसे पहले हम उस मुबारक अजीम शख्सियत के ही अखलाक से हम गुफ्तगू अपने नाज़रीन के सामने शुरू करना चाहेंगे। ये बता दें कि सबसे पहले ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अखलाकी मुबारक कैसा था? बिल्कुल इंशाअल्लाह ज़रूर बताऊंगा जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़नी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना करीमना तबीबना क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम। ज़ियाउल हक भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और ये अखलाक ऐसी चीज़ है जिसको आपने मौज़ूए सुखन बनाया। जी। अखलाक कहते हैं कि ऐसा हीरा है जो पत्थर को भी काट देता है। और यकीनन आपने सवाल किया है हमारे नबी आकाए नामदार, मदनी ताजदार, नाइब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, बाइस तख्लीक कायनात आका, वजह तख्लीक कायनात आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना के बारे में आपने सवाल किया है। यकीनन मेरे नबी का अखलाक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान बलीग फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बयान फरमाया, इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अज़ीम अखलाक के मालिक हैं। और सूरह आल इमरान पारा नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
قلوب اور اخلاق کے بارے میں، نرم دلی کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لنت لہم، آپ لوگوں کے لیے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، لنت لہم، آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، تو آپ کے ارد گرد کوئی نہ ٹھہرتا، بے شک، اور سب چلے جاتے، بے شک، آپ کے قریب کوئی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑا نرم بنایا ہے، بے شک، اور یقیناً یہ نرم دلی، جی جس کا دل نرم ہو جی، اس کا اخلاق بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔ بے شک، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم فرمایا ہے، بے شک، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا حال تو یہ تھا کہ اگر کافر بھی دیکھتا تھا تو حضور علیہ السلام کی طرف کھنچتا چلا آتا بے تھا۔ شک، میرے آقا کے چہرے والضحیٰ کا عالم یہ تھا، زلف واللیل کا عالم یہ تھا، سین علم نشرہ کا، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا حال یہ تھا کہ کافر بھی دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ ہاں ماشاءاللہ یہی تو کائنات کے آخری نبی ہیں۔ بے شک، دیکھ کر کے بہت سے تو ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زلف کو، چہرے والضحیٰ کو دیکھ کر کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، بے شک، اور جن لوگوں نے چہرے والضحیٰ کو نہیں دیکھا جی، لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں سنا اور چہرے والضحیٰ کے بارے میں سنا ہے نا، تو قسم خدا کی عشق ایسا ہوتا ہے جی، کہ دل کرتا ہے کہ کاش ایک مرتبہ حضور کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ آمین۔ تو بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو بے گئے۔ شک، سبحان اللہ، ایسا اخلاق میرے آقا کا تھا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 632 پہ ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافر آیا، مسجد نبوی شریف کے قریب ایک کافر آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجیے۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ وہ کافر ہے جس نے مکے کے اندر نبی پاک علیہ السلام پر پتھر برسائے تھے، کنکریاں ماری تھی۔ یہ وہ کافر ہے جو حضور علیہ السلام کے راستے میں جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے حضور کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ کافر آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضور نے دیکھا تو دیکھ کر کے مسکرا پڑے۔ اور میں نے کہا نا کہ اخلاق ایسا ہیرا ہوتا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ وہ کافر ہے جس نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا لیکن نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ وہ کافر ہے جو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا لیکن حضور کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ وہ کافر ہے جس نے درخت کو نبی کی بارگاہ میں سجدہ کرتے دیکھا پھر بھی اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے ایک کھانا مانگا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانے کا سوال کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک پیالہ لیا اور بکری سے دودھ نکالا، ایک پیالہ پلایا تو کہا کہ ابھی بھوک نہیں مٹی ہے، دوسرا پلایا، بھوک نہیں مٹی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اس کو 7 پیالے پلائے دودھ کے، وہ شکم سیر ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بستر لگا دیا، سبحان اللہ، اور جب بستر لگایا تو وہ سو گیا۔ حضور علیہ السلام صبح پھر اس کے پاس حاضر ہوئے اور دودھ کا پیالہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ جب پی لیا تو میرے آقا نے فرمایا، چونکہ حضور کو اندازہ ہو چکا تھا تو آقا نے فرمایا اور چاہیے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک تو میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ کے اخلاق تو ایسے ہیں دل کرتا ہے ساری زندگی آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ بس ہم کو کلمہ پڑھا دیجئے، جہنم کی وادیوں سے نکال کر کے جنت کا راستہ دکھا دیجئے۔ تو میرے آقا کے اخلاق ایسے تھے۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق مبارک ماشاءاللہ۔ آج دیکھا جائے تو
ان کے جو غلاموں کے غلام ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی اخلاق کی بھی تو کیا چرچے ہیں. یہ تو امام الانبیاء ہیں. بالکل صحیح. یہ تو امام الانبیاء ہیں جن کے صدقے سے سب کچھ جنہوں نے نبی کا در تھاما، جی جنہوں نے نبی کا دامن تھاما، وہ ایسے چمکے کہ آج وہ پوری دنیا میں چمک رہے ہیں. یہ مثال سب سے پہلے لینے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم یہ انسانی اخلاق کی بات کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے جو جس کا ہم کلمہ پڑھے ہیں، جس کے ہم کلمہ وہ ہیں، تو ان کا جو ایک سیرت مبارک ہے، اخلاق مبارک، ویسے معلوم تو سب کو ہے کہ اخلاق کیا ہے، کیسے تھا اخلاق. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے ناظرین کے سمت کی انسانی اخلاق جو ہم آپ ہیں، روزانہ گفتگو کرتے ہیں، روزانہ ہم چلتے پھرتے ہیں، ہر ایک چیز میں اخلاق تو ظاہر سب سے پہلی اس میں ہے. تو ایک انسانی اخلاق کیسی ہونی چاہیے ہماری؟ انسانی اخلاق اگر نبی پاک علیہ السلام کے مطابق نہ ہو جی تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اخلاق نہیں ہے. بے شک. اس لیے کہ اگر قرآن ملا ہے تو نبی کے صدقے سے ملا ہے، ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے سے ملا ہے، اسلام ملا ہے تو نبی کے صدقے سے ملا ہے. حضور کا ہر قول و فعل اگر حضور کی زندگی جی کو ہم فالو نہ کریں، جی حضور کی زندگی کو اپنی زندگی نہ بنائیں، جی تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک. آج دنیا پریشان ہے، جی خاص کر مسلمان طبقہ بہت پریشان ہے جی کہ ہم کو یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ چیزیں پریشان کر رہی ہیں. یقیناً اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے ان اخلاق کو اپنانا ہوگا، اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، تبھی انشاءاللہ جا کر کے کہیں نہ کہیں کامیابی ملے گی. جیسے کہ یہ ساری مثالیں تو ہم اپنے نزدیک کے جو اولیاء کرام ہیں جن کے یہاں حاضری دیتے ہیں، یا ہمارے یہاں ابھی جو موجود ہیں، جو ہمارے علماء کے شکل میں ہیں، جن کا اچھا کردار ہے، اس سے بھی تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اس کے بعد جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر اور ان کے قول اور فعل کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری ہے، یقیناً ان اولیاء اللہ کا اخلاق ایسا ہے کہ جنہوں نے بھی جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے سنت پر عمل کیا، اور جب انہوں نے سنت پر عمل کیا ہے تو یقیناً جان لیجئے جب وہ دنیا میں تھے تو چمک رہے تھے، اور قیامت تک کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نام چمکتا رہے گا. تو ہر محاذ پر، ہر راستے پر ہمیں حضور کے سنت کی پر عمل کی ضرورت ہے. آج دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں اور سماج میں بھی دیکھا جائے تو بد اخلاقی کا رونا رویا جاتا ہے. جس کو دیکھو تو کوئی جھڑک کے بول رہا ہے، کوئی مسکراہٹ بھی بھول گیا ہے، اپنے گھر کا بھی ایک انداز ایسا ہو گیا ہے کہ نرم بولی نہیں ہے لوگوں کے پاس. سب نہیں ہے ایسے، کچھ بہتر بھی ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو جو یہ بد اخلاقی کا رونا رویا جاتا ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہے امام صاحب؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے حضور علیہ السلام کے طریقے کو اور سنت کو چھوڑ دیا، اور دنیا کمانے میں لگ گئے. پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ناجائز ہے کہ جائز ہے، سب صرف پیسہ کمانے میں، ناجائز کمائی میں لگ گئے، اور دنیا کے لہو لعب میں مشغول ہو گئے. زناکاری، شراب خوری، جوا کاری، یہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی خرافات ہیں، ان سب میں ہم لگ گئے. اور سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ناجائز کمائی، حرام کمائی کو اگر ہم نے ذریعہ بنایا تو ظاہر سی بات ہے اس کا وہ ضرور ہمارے اوپر اور ہمارے اولاد کے اوپر وہ ہم کو ضرور نقصان کرے گا. یقیناً اگر ناجائز کمائی ہم کما کر کے کھاتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں تو خون بنے گا، تو اس کا ظاہر سی بات ہے اس کا الٹا ریئیکشن تو ضرور ہوگا.
اب الٹا ضرور ہوگا، ظاہر سی بات ہے. تو جب خون بنے گا تو اسی کے ذریعے سے ہمارا دل بھی سخت ہوگا. جی ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، تو حرام کمائی کے ذریعے سے ہمارے دل سخت ہو گئے. اور جب دل سخت ہو گئے تو اب ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں تو جہاں پر مسکرا کر کے کسی سے بات کرنا چاہیے وہاں پر ہم زبردستی غصہ کر کے بات کرتے ہیں، لوگوں سے گالی دے کر کے بات کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو حلال کمائی کی ضرورت ہے. حلال کمائی کمائیں، خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں. اور اس کے بعد اگر ہماری غذا اگر حلال کمائی سے ہو رہی ہے تو یقیناً ہمارا دل بھی نرم ہوگا اور ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج اخلاقی پستی کا رونا رویا جاتا ہے. ہر گھر میں مسلمانوں کا یہ رونا ہے کہ ہم پریشان ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، یہ ہے وہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جھوٹ، چغل خوری، بددیانتی اور بدکاری، شراب خوری، جوا کاری، یہ ساری چیزیں ہیں جو آج انسان کو تباہی کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں. اگر یقیناً ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اور وہ طریقہ اپنائیں جو میرے نبی نے ہم کو بتایا ہے، جو کر کے بھی بتایا ہے اور ارشاد بھی فرمایا کہ اس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے، اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو یقیناً ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. جیسے یہ تو ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عادت مبارک، جو سنت مبارک کے حوالے سے آپ نے جو بتایا، جیسے کہ یہ علم بھی تو بہت ضروری ہے نا. جب تک علم نہیں ہوگا انسان کے پاس تب تک وہ سنت طرف کیسے مائل ہوگا پھر. اور ادھر کی بات جیسے اسلام وہ مذہب ہے اخلاقی اعتبار سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو بھوکا نہ سونے پائے. یہ اخلاق کا درس دیا انہوں نے. بالکل. اور آج ہمارا جو حال ہے، جو ہمارا ایک معاشرہ ہے کہ ہم کو تو اپنوں سے اپنے ہر کسی سے اچھے اخلاق سے، مسکراہٹ سے، کیونکہ آپ کی عادت مبارک، عادت کریمانہ تھی کہ آپ مسکرائے کرتے تھے، ہر وقت لبوں میں مسکراہٹ کی جنبش ہوئی کرتی تھی آپ کی. تو اب اس میں علمی اعتبار سے بھی تو لوگ پیچھے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. اس کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے ضروری ہے اللہ کے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. ظاہر سی بات ہے، آج دیکھا جاتا ہے قرآن کریم کو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اور جبکہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھو اور قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھو. جس نے پڑھا اور قرآن کو سمجھ لیا یقیناً جان لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد سیرت رسول پاک علیہ السلام کی، سنت رسول پاک علیہ السلام کی پیروی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت مسکراتے رہیں، مسکرا کر کے کسی سے بات کریں، کسی سے کلام کریں، اور کسی شخص کو اپنی طرف سے اذیت و تکلیف نہ پہنچائیں. اور یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اپنی طرف سے ہم دوسروں پر خرچ کریں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو علم کو دوسروں پر بانٹیں. اللہ نے عزت دی ہے تو اسی طرح ہم دوسروں کی عزت کریں. یہ سب سے پہلے ضروری ہے علم، اور یہ کتاب اللہ سے حاصل ہوگی، سنت رسول اللہ سے حاصل ہوگی. علم اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو مکمل انسان بھی نہیں بن سکتا ہے. اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین کا سفر کرنا پڑے. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو علم دین حاصل کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. آج ساری دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو، خاص کر مسلمان طبقہ، دینی تعلیم میں بہت پیچھے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی یہی سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور پروفیسر بنے، اسکالر بنے، وکیل بنے. لیکن بالکل بننا چاہیے
دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر دینی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے تو ہزاروں ڈگریاں لے لے، وہ کسی کا ادب نہیں جان پائے گا۔ ماں باپ کا ادب کیا ہے، پڑوسیوں کا ادب کیا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی ہے، یقیناً اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ دینی تعلیم کے بغیر انسان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، دنیاوی تعلیم وہ چاہے جتنا حاصل مقصد کرے۔ یہی ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ جی بالکل۔ اور جب تک علم آپ نے تو ماشاءاللہ سب بتایا، یہ بھی ہے کہ علم نور، جی علم نور ہے، روشنی ہے۔ العلم نور۔ ہاں، العلم نور، تو علم روشنی ہے۔ جب آپ علم کی طرف جائیں گے تو آپ کو سلیقہ ملے گا، بالکل۔ آپ کو سنت مبارک، کیونکہ سنت مبارک ہے، مان لیجئے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار یہ ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، وہ فعل ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو علم تو ہر حال میں ضروری ہے نا۔ پوچھنے کا مقصد ہمارا ہمارے ناظرین کو یہ بات پتہ چلے کہ علم بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ علم بہت اہم ہے، بغیر علم کے انسان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا۔ جی، تو غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر کے آئے، اور سب سے پہلے یہ آیت لے کر کے آئے، اقرا۔ اقرا کا معنی پڑھو۔ تو جو اسلام جو درس دے رہا ہے اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو۔ قرآن کی ابتدا جہاں سے ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ وحی مبارک لے کر کے، قرآن کی آیت لے کر کے، جو سب سے پہلی مرتبہ ہے وہ لفظ اقرا کا ہے۔ لفظ اقرا ہے کہ اقرا کا معنی پڑھو۔ تو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آج دنیا دیکھا جاتا ہے کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے لوگ ہم نے جس چیز کو چھوڑ دیا، ہمارے قرآن پاک کو، وہ ہم سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھائی کرتے ہیں اسی قرآن کو، اور ہمارے اسی قرآن پاک کو لے کر کے وہ پوری دنیا میں ترقی کر گئے۔ اور نتیجہ یہ نکلا، ہمارا تو حال یہ ہے کہ شادی بیاہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں قرآن پاک والدین نے دیا، لا کر کے رکھ دیا قرآن پاک کو، اور نیچے سے اتنا بڑا ٹی وی چلا دیا، قرآن اوپر رکھا ہے، نیچے سے ٹی وی چل رہا ہے۔ قرآن کب پڑھا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو اٹھاؤ قرآن کھاؤ قسم، یا جب کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر لاؤ اٹھاؤ تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھ دو۔ قرآن قسم کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن پاک تو تمہاری زندگی بنانے کے لیے آیا ہے۔ کہیں نہ کہیں علم کی کمی تو ہوئی نا، علم کی بہت کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اگر اس کے اندر ہمارے اندر علم ہے تو ہمیں تقاضۂ شریعت پتہ چلے گا۔ بالکل بالکل۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ہر علم، چاہے دنیاوی ہو دینی ہو، ڈسپلن، اخلاق اور طور طریقہ سکھاتا ہی ہے۔ بالکل۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہ کہنے کا اگر انسان کے پاس علم ہے جی تو وہ ظاہر سی بات ہے، اگر علم والا ہے تو دنیا کے کسی کونے میں رہے گا، وہ کامیاب رہے گا۔ بے شک بے شک۔ اگر علم نہیں ہے تو وہ پھر مارا پھرے گا۔ اور اس لیے ضروری ہے، میں اب پیغام یہی دیتا ہوں کہ حضور حافظ ملت کا بھی قول ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، تو بچوں کو دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اخلاق کے مطابق ہی عاجزی، انکساری، شفقت، یہ سب بھی اخلاق کی ہی سمجھ لیجئے کہ وہ ہے، جی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو اپنے اندر ہم کیسے پیوست کریں؟ جیسے ایک ہمارے معاشرے میں جو اخلاق کے جو نظام ہے نا، تو اس میں ہم اپنے اندر کیسے اس کو ڈھالیں؟ کوئی طریقہ کار ہمارے ناظرین کو بتا دیں اس کا۔ عفو درگزر، صبر و قناعت، توکل، خوش خلقی، مہمان نوازی، تواضع، انکساری، خلوص و محبت، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو اپنا لے تو یقیناً وہ مکمل کامیاب ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انتقام رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور انتقام رکھنے کی طاقت کے باوجود اگر غصے کو پی لے اور کسی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے لائے گا اور ساری حوروں کو سامنے کھڑا کرے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تجھ کو اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ تو میرے بندوں کو معاف کر دیتا۔
تجھ کو اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ تو انتقام ہونے کے باوجود بھی غصے کو پی جایا کرتا تھا. آج اتنی حوروں میں سے تو جسے چاہتا ہے لے لے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جا. اس آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, عفو درگزر کرتے ہیں, اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ پروگرام کے اختتام پہ ہیں, وقت کا تقاضا ہے مولانا صاحب. آخر میں اسی موضوع کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے اگر آپ مسلمان ہیں, نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا. حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو چھوڑ کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. جھوٹ, چغل خوری, زناکاری اور تمام عیوبات ہیں, ان ساری چیزوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ تبھی کامیاب ہوں گے. ایک شخص نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہیں جن کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں, یہ مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں, یہ بھی مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا. تیسری چیز یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں غیر عورتوں کے پاس جا کر کے ان سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہوں. یا رسول اللہ یہ بھی عیب ہے. ان ساری چیزوں کو یا رسول اللہ میں چھوڑ نہیں پاتا, لیکن میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو ایسی تعلیم فرمائی, ارشاد فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ سب سے پہلے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, میں تجھ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کرتا ہوں. تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, میں تجھ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا صرف اس بات پر کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. باقی 3 چیزیں چوری, شراب, زناکاری, اس پر اس نے بیعت نہیں کی. لیکن جب وہ اس بات کو جب عہد کر کے گیا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, یقیناً جب وہ رات میں گیا چوری کرنے کے لیے تو پھر اس کے دل میں خیال آیا چوری کرنے آج آیا ہوں. کل نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا کیا چوری کرنے گیا تھا؟ تو میں نے تو حضور کی بارگاہ میں عہد کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, تو سچ بولنا پڑے گا. اور جب حضور کے سامنے سچ کہوں گا تو ظاہر سی بات ہے لوگ مجھ کو تانا دیں گے کہ دیکھو یہ چوری کر رہا ہے. اور جب چھوڑ کر کے شراب کی بوتل اس نے اٹھائی تو پھر اس کو خیال آیا کہ اگر لوگ میرے منہ کی بو سونگیں گے اور بدبو سونگیں گے تو اور پوچھیں گے کیا تو نے شراب پی ہے, تو پھر ہمیں سچ بولنا پڑے گا کہ ہم نے شراب پی تو لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے. پھر وہ اس کو چھوڑ کر کے ایسی عورت کے پاس بدکاری کے لیے پہنچا. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہے, یاد رکھ تو نبی کا امتی بن گیا ہے, مسلمان ہو گیا ہے. اور یاد رکھ کل تیرے نبی نے تجھ سے پوچھ لیا کہ بتا تو صحیح تو زنا کر کے آیا تو جھوٹ تو بول نہیں پائے گا. اتنی ساری چیزوں کو چھوڑنے کے بعد تیسرے دن حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے, جا کر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو ایسی دوا دی ہے کہ ایک دوا دی ساری بیماریوں کا علاج ہو گیا. سبحان اللہ. ساری بیماریوں کا علاج ہو گیا رسول اللہ, ہم نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. تو ایسی چیزیں سب سے مین چیز ہے یہ جھوٹ. اگر یہ ہمارے سماج سے ختم ہو جائے, اختتام پہ ہیں ایک دم وقت کا, تو کیا پیغام دینے تھے مختصر؟ بس یہی ہے کہ جھوٹ, چغل خوری اور تمام عیوبات کو چھوڑ دیجئے, سنت رسول پر عمل کریں, طریقے نبوی کو اپنا لیں, اچھے اخلاق والے بن جائیں, خوش خلقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے تو پڑوسی کی مدد کریں, پڑوسی بھوکا ہے تو اس کی مدد کریں, اور دیکھیں کہ کوئی غریب غربا ہے تو اس کی مدد کریں, اور اسی طرح علم دین حاصل کریں, دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں. بس یہی میرا آخری پیغام. چلیں, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے ناظرین کو کچھ اخلاق کے حوالے سے
रहनुमाई फरमाने की कोशिश की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जियाउल भाइ। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मौलाना अजिजुर रहमान मिजबाही साहब, गाजी मस्जिद नेपालगञ्ज 10 का। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै